अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सुनहरे मोती प्रोग्राम के साथ ज़ुबैदा ख़ान आपको खुश कहती हैं। आप ये प्रोग्राम रमज़ान रेडियो वुल्वरहैम्पटन 87.9 एफएम से सुन रहे हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व आलिहि वस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं, आप सब खूब नेकियां गट्ठी कर रहे हैं। देखिए, रमज़ान का महीना कम ही दिन रह गए हैं हमारे पास, तो हमें खूब इससे अपने आप को जो है वो ट्रेन करना है अपने आने वाले वक्त के लिए। और हम पूरे साल जो है हम एक रूटीन से काम करते रहते हैं, तो करते करते कहीं ना कहीं गलत आदतें आ जाती हैं ज़िंदगी में। तो इसका ये मतलब नहीं कि ये आदतें जो हैं हम सही नहीं कर सकते, क्योंकि ये कोई हमारे अंदर नहीं पैदा की हुई गई, ये हमने उठाई हैं रास्ते में चलते चलते, दूसरों को देखे हुए या किसी से सुनते हुए, या कुछ भी हो सकता है, बस बन गई हैं ये ऐसी कुछ आदतें। तो रमज़ान मुबारक के महीने का हमने पूरा पूरा फ़ायदा उठाना है और इन आदतों को बदलना है। मिसाल के तौर पर, अगर हम काम की वजह से नमाज को देर से पढ़ते थे, तो देखिए आज हम क्या करते हैं। आज हम पहले नमाज अदा करते हैं, उसके बाद हम काम करते हैं। या जिस तरह फजर में हमें सुबह उठना बहुत मुश्किल लगता था, और बहुत ऐसे होता था कभी हाथ से छूट जाती थी फजर, लेकिन आज हम उठते हैं सहरी के लिए, और हर रोज़ उठते हैं। तो इस सहरी की आदत को हम इस्तेमाल करें और अपने तहज्जुद नमाज शुरू कर दें, और फजर के को भी अपनी पूरी कर लें। तो इस तरह जो है हम अपनी ज़िंदगी को अब नए तरीके से जीना सीखें रमज़ान के बाद। उसके अलावा जो हमारा दुश्मन है, जिसको बार बार अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया कि बहुत बड़ा दुश्मन है तुम्हारा वहाँ, उससे भी हमें बचना है। उसके भी दिन थोड़े रह गए हैं, उसके भी वो भी वापस बाहर उसको आज़ादी मिलने वाली है। लेकिन अपने आप हमने उससे कैसे बचाना है? अपने आप को ज़िक्र और पाकी के साथ इससे बचा कर रखना है। मुझे यकीन है और मुझे उम्मीद है कि ऐसे ही होगा कि आपके सब बच्चों के पास नमाज़ मुतरजम होगी, जिसमें सारी दुआएं हैं, और ये सारी दुआएं आपके घर में पड़ी हुई हैं। आप सिर्फ इनको याद ना करें, अपने बच्चों को भी याद करवाएं, खुद भी करें, और इनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। आइए कुरान की तिलावत के साथ आगे बढ़ते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरुल मग़दूबि अलैहिम वलद्दौलीन। आमीन। देखिए, ये हम हर रोज़ अपनी नमाज़ों में ये दुआ पढ़ते हैं, और ये बहुत इस दुआ के बहुत नाम हैं, और ये हमारे लिए शफ़ा भी है। ये बहुत बड़ी दुआ है, और हम इसमें देखें मांगते और हमें अल्लाह ने दिया क्या है। हम तारीफ़ करते हैं अल्लाह की, सब तारीफ़ अल्लाह ताला के ही लिए है। वो ही है तमाम जहानों का पालने वाला। वो बहुत ही बड़ा मेहरबान, नहायत रहम करने वाला है। वो बदले के दिन यानी क़यामत के दिन का वो मालिक है। और जब हम कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम सिर्फ़ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ़ तुझ ही से मदद चाहते हैं। कितने सच्चे दिल से हम कहते हैं। क्या ऐसा ही है? क्या ऐसे ही जो हम कह रहे हैं जान माज़ पे खड़े होके, क्या ये वाक़या सही बात है?
کہ ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں، اسی کی صرف عبادت کرتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا، اہدنا الصراط المستقیم۔ کیا ہم جب جان ماں سے اٹھ کے جاتے ہیں تو وہی راہ لیتے ہیں جو اللہ نے ہمیں دکھائی ہے یا اللہ نے ہمیں بتائی ہے؟ تو ہمیں جب ہم نماز پڑھتے ہیں ہمیں بہت خیال سے جو لفظ ہم بول رہے ہیں ان کو سمجھ کے بولنا چاہیے، کیونکہ ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اگر تم نے میری بات سننی ہے تو جاؤ قرآن پڑھو اور سنو میں کیا کہتا ہوں تمہیں، اگر تم نے مجھے اپنی بات سنانی ہے تو آؤ نماز پڑھو، سناؤ مجھے، بتاؤ کیا چاہیے تمہیں۔ تو ہم خود اللہ سے کہتے ہیں، اللہ نے یہ اتنی پیاری دعا ہمیں دی ہے کہ مانگو مجھ سے سیدھے راستے، میں تمہاری مدد کروں گا۔ اور اس کے علاوہ پھر ہم کہتے ہیں ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کی نہیں جن پر تیرا غضب کیا گیا، اور نہ ہی گمراہوں کی۔ دیکھیے ہم کتنی دفعہ یہ نماز میں پڑھتے ہیں اور یہ دعائیں مانگتے ہیں، اور ہم جب کہتے ہیں کہ صراط الذین انعمت، ان لوگوں کی راہ جن پر تم نے انعام کیا، کون ہیں یہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے؟ کیا مطلب ان کا کیا ہے، کیا کیا انہوں نے کہ اللہ نے ان کے اوپر انعام کر دیا؟ آئیے دیکھتے ہیں قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، جیسے نبی، صدیق اور شہید اور نیک لوگ، جو بہترین رفیق ہیں اللہ کے۔ اب دیکھیے یہاں پہ ایک حدیث بھی آتی، حدیث شریف بھی ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ جو لوگ جن پہ اللہ کا کرم ہوا، اللہ کا انعمتا والے جو لوگ ہیں، وہ ان لوگوں کے ساتھ جن کا ذکر کیا گیا ہے، قیامت کے دن ان کے ساتھ وہ کھڑے ہوں گے۔ اور حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ آدمی انہی کے ساتھ ہوگا جن سے اس کو محبت ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کو جتنی خوشی اس فرمان رسول کو سن کر ہوئی، اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی، کیونکہ وہ جنت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت پسند کرتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ رہیں۔ اس کی شان اور نزول کی روایت میں بتایا گیا کہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا، اور ہم نے اس سے فروتر مقام ہی ملے گا، اور یوں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صحبت اور رفاقت اور دیدار سے محروم رہیں گے جو ہمیں دنیا میں حاصل ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتار کر ان کو تسلی کا سامان فرمایا۔ اب یہ ہیں جو انعمت والے لوگ ہیں جن پر اللہ راضی ہیں، جو ہم ہر وقت جب نماز پڑھتے ہیں ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں انعمت والے لوگ کے ساتھ جن پر انعام کیا ہے تو ہم پر بھی انعام کر، ان کے ساتھ رکھ۔ تو اللہ آئیے دیکھتے ہیں اس آیات میں وضاحت کر دی کہ انعام یافتہ لوگوں کا یہ راستہ ہے اور کوئی راستہ نہیں۔ کیا کرنا پڑے گا ہمیں؟ ہم قیامت کے دن ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ سورۃ البقرہ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ
ہدی للمتقین۔ اب یہ کتاب جو اتری ہے کس کے لیے آئی ہے؟ ہدی للمتقین۔ ویسے تو یہ کتاب جو ہے یہ قرآن، پہلی تو بات میں آپ کو پہلے بھی اپنے اس میں ٹاک میں بتا چکی ہوں کہ اللہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، اور کوئی اوتھر کہیں بھی کوئی بھی آج آپ کسی بھی جگہ سے کتاب اٹھا لیں جیسے کسی بھی جگہ ایسی بات نہیں لکھی ہوئی۔ بائبل بھی جو ہے اس میں بھی اب جو ہے چینجنگز آ چکی ہیں، وہ بھی اس میں بھی ایسی بات نہیں جو اس قرآن پاک میں اللہ نے فرمائی ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہ کتاب کس کے لیے آئی ہے؟ ہدی للمتقین۔ ویسے تو یہ قرآن، یہ کتاب اللہ کی طرف سے تمام انسانوں کے لیے ہے، لیکن یہ ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہے، رہنمائی کے لیے آئی ہے، لیکن اس سے فائدہ وہی اٹھا سکتا ہے جس کے دل میں مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جواب دینے کا احساس ہو، اور جو بھول جائے کہ اسے مرنا ہے اور اللہ کے حضور پیش ہونا ہے تو اسے کوئی فکر نہیں ہوگی، وہ نہیں فکر کرے گا۔ اس انسان کے اندر ہدایت کی طلب یا گمراہی سے بچنے کا جذبہ ہی نہیں ہوگا، پھر ایسے انسان کو ہدایت کہاں سے اور کیوں کر حاصل ہو سکتی ہے؟ جو جس نیت سے، جس خیال سے اس کتاب کے پاس جائے گا وہ وہی کچھ اس سے پائے گا۔ ہر انسان اپنے اپنے ظرف کے مطابق اس کو سمجھے گا۔ اب ہر انسان کے اوپر ہے کہ وہ کتنا اور کیوں قرآن سیکھنا چاہتا ہے۔ ہم دیکھیں اگر کنویں کے پاس جاتے ہیں اور برتن چھوٹا لے کے جائیں گے تو پانی بھی تھوڑا ہی لے کے آئیں گے، اگر ہم بڑا ڈھول لے کے جاتے ہیں تو پھر ہم پانی بھی زیادہ لے کے آئیں گے۔ اسی طرح جب ہم قرآن کو اٹھاتے ہیں اور جس سوچ سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پڑھیں گے تو ہمیں ثواب ملے گا تو آپ کو ثواب ہی ملے گا۔ اگر آپ کوئی پڑھ رہے ہیں اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تو ضرور انشاءاللہ آپ کے اندر بدلاؤ آئے گا۔ اگر آپ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو قرآن کو صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس میں سے غلطیاں نکالیں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ پڑھیں تاکہ وہ دوسروں کے ساتھ مقابلہ کر سکیں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم پڑھ کے ہم بھی بڑے بڑے بن جائیں، آگے آ جائیں۔ یہ قرآن جو ہے کچھ لوگ اس لیے بھی پڑھتے ہیں کہ ہم اس سے کچھ آیات نکالیں اور اس سے شفا دیں، اور اس لیے تو جس ریزن سے، جس وجہ سے ہم اس قرآن کو اٹھا کے پڑھیں گے وہ ہمیں ضرور حاصل ہوگا۔ تو اس لیے ہم نے جو نیت ہے وہ اس کا خیال رکھنا ہے، اور ساتھ ہی اس کتاب کے پاس ہمیں اس کا خیال رکھ کے پھر اس کتاب کے پاس جانا ہے۔ ہمیں اپنی نیت کو بہت بڑا کرنا ہے، ہمیں وہاں تک اس نیت کو لے کے جانا ہے جو قیامت، جو موت سے شروع ہوتی ہے زندگی، اور قیامت اور حشر میدان اور پل صراط اور جنت کا دروازہ، اور اس سے بھی آگے جا کے اللہ سے جب قرآن اٹھانا ہے تو اس سے بھی آگے بڑی نیت لے کے بیٹھنا ہے کہ اللہ یہ سب کچھ مجھے حاصل ہو جائے، یہ سب کچھ مجھے مل جائے، اور تو مجھے میرا اندر بدل دے، مجھے وہ راستہ دکھا دے جو تیرا راستہ ہے، جو تیرے پاس لے کے آتا ہے، تیری محبت میں لے کے آتا ہے، تیرے قریب مجھے لے کے آئے گا، جو مجھے اپنے نبی کی سنتوں پہ چلنے کے لیے راستہ تو نے بتایا ہے اس کے اوپر چلنے کی تو مجھے توفیق دے اس قرآن کے صدقے۔ تو پھر وہی ہم پائیں گے۔ بے حد ضروری ہے، بے حد ضروری ہے کہ قرآن شروع کرنے سے پہلے اپنی نیت کا حساب کر لیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ وہ ہم سب کو قرآن پاک کے ذریعے ہدایت دے۔ دیکھیے اللہ کہتے ہیں کہ تجھے زمین کو، ہر چیز کو میں نے بغیر پوچھے بنایا، تمہیں آئیڈینٹی دی، نام دیا، ہر چیز دی، لیکن ایک چیز تجھے خود مانگنی پڑے گی اور وہ ہے ہدایت،
وہ ہمیں ہدایت، یہ قرآن آیا ہے کس کے لیے؟ ہدایت لے کے آیا ہے ہمارے لیے، روشنی لے کے آیا ہے، یہ نور بن کے آیا ہے، یہ جاننے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اس نے جو ہمیں اتنی بڑی خوبصورت زمین پر اتار دیا، اتنا کچھ دے کر، آخرت کے بارے میں ہر روز ایک دفعہ ضرور سوچا کریں کہ اللہ نے اتنا سارا کچھ دیا ہے تو اس کا جواب تو دینا پڑے گا نا۔ اس نے ویسے ہی تو نہیں ہمیں بکھیرا ہوا کہ ہم یہاں آئے ہیں اور گھوم پھر کے چلے جائیں گے، اور چاہے ہم انصاف کریں، عدل کریں، بے انصافی کریں، کسی کے ساتھ دھوکہ کریں، کسی کے ساتھ جھوٹ بولیں، کسی کے ساتھ زیادتی کریں، کوئی نہیں پوچھے گا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا، پوچھے گا، کیونکہ اللہ نے ایسے ہی نہیں بکھیرا۔ جس طرح ایک فارمر ہوتا ہے جو اپنے کھیتوں میں لگاتا ہے، بیج ڈالتا ہے، کیا وہ چھوڑ دیتا ہے؟ نہیں، وہ بیج ڈالتا ہے، پھر اس کو کاٹتا ہے اور لے جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے ہمیں دنیا میں بکھیر دیا، لیکن وہ ہمیں آئے گا، وہ واپس لے کے جائے گا اللہ، کیونکہ وہاں پر ہم نے وہ جو آخرت ہے اس کے بارے میں ہمیں ہر روز ایک دفعہ ضرور سوچا کریں، کیونکہ وہاں پر ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، وہاں سے کبھی واپس نہیں آ سکتے۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ہدایت کا تعلق کس چیز سے ہے۔ ہدایت جو ہے وہ اس کا تعلق ہے تقوی سے۔ اب یہاں پہ اللہ کیا کہتے ہیں کہ متقی، پرہیزگار لوگ، تقوی والے لوگ۔ تقوی جو ہے، تقوی کے اندر کی کیفیت کا نام ہے۔ تقوی جو ہوتا ہے وہ باہر سے زیادہ اندر ہوتا ہے، اندر جو ہے، اندر کی سوچ کا نام ہے، اندر کے احساس کا نام ہے، اندر کے شعور کا نام ہے کہ آپ کے دل میں کیا ہے۔ اب جو ہمارا دل ہے اس کو کون جانتا ہے؟ یا تو آپ صرف خود جانتے ہیں اپنے دل کا معاملہ، یا وہ اللہ جانتا ہے۔ اسی لیے جب بھی ہم کسی سے بات کریں اور اگر ہم کہیں کہ تیرا معاملہ اللہ سے صحیح نہیں ہے، یا تیرا کہاں ہے ایمان، کہاں ہے، تو مسلمان نہیں ہے، تیرے اندر ایمان نہیں ہے، ہمیں کوئی حق نہیں ہے یہ باتیں کہنے کا، کیونکہ یہ جو معاملہ ہے دل کا، یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ بہت بری بات ہے کسی کو کہنا کہ تیرے اندر ایمان نہیں ہے، تو تیرا ایمان کمزور ہے، کیونکہ یہ جو معاملہ ہے یہ اللہ کا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے اس انسان کے دل میں کتنا اس کے اندر ایمان ہے اور کتنا نہیں ہے۔ اس تیسرا تو کوئی بھی نہیں جان سکتا اس کو۔ تو پھر کس کے ساتھ ہمیں سچا ہونا ہے؟ ہمیں اپنے ساتھ اور اللہ کے ساتھ۔ یہ نہ ہو کہ زبان سے ہم کچھ اور کہتے رہیں اور دل میں وہ نہ ہو، اور خواہ مخواہ ہم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لیتے رہیں۔ تو ہدی للمتقین، جو چاہیں گے وہ ان کو ہدایت ان کو ملے گی۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ بچنے کی فکر ہوگی، ہمیں بچنا ہے، بچنے کی فکر ہوگی۔ کن کو؟ وہ کون لوگ ہیں جن کو بچنے کی فکر ہے؟ بچنے کی فکر والے لوگ جو ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ الذین یؤمنون بالغیب، بچنے والے لوگ کون ہیں؟ جو لوگ غائب پر ایمان لاتے ہیں، جو لوگ غائب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب اس کا بھی تعلق اندر سے ہی ہے، ایمان کا تعلق دل سے ہے۔ غائب کیا ہے؟ وہ چیز جس کا جاننے کا کوئی راستہ نہ ہو۔ دیکھیے، سوائے وہی الہی، اب غائب سے مراد سوائے اللہ ہی جانتا ہو، ہمیں نہیں پتہ ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ آج ہم جو کام کر رہے ہیں اس کا کس کس پہ کیا اثر پڑتا ہے، اچھا پڑ رہا ہے یا برا پڑ رہا ہے۔ کیونکہ دیکھیے، ہم اگر کوئی کام کرتے ہیں اور اس میں ایسی بات ہے جو انسان کو اللہ سے دور کر رہی ہے، ہمیں کوئی پتہ ہے؟ نہیں پتہ ہے۔
ہمیں خیال رکھنا ہے، اور کوئی کام ایسا کرتے ہیں جس سے اللہ کے نزدیک لوگ ہوتے ہیں، تب بھی ہمیں نہیں پتہ ہوتا، کیونکہ یہ دل کے معاملے ہیں۔ دل اللہ ہی جانتا ہے کہ ہماری اچھی بات کسی کے دل پر کتنا اثر کرتی ہے، ہماری بری بات کتنا اثر کرتی ہے۔ تو خوف خدا رکھنا چاہیے۔ جب بھی ہمیں اپنی زبان سے کوئی بات کرنی ہو تو اچھی بات کرنی چاہیے، تاکہ کسی کا دل نہ دکھ جائے۔ اب یہاں پہ جو ہے غائب کی جو چیزیں ہیں وہ کیا ہیں، اللہ کیا چاہتے ہیں، کہ کون سی چیزوں پہ ہمیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کن سے مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتے، رسول، تقدیر پر ایمان، جنت، دوزخ، عذاب قبر اور قیامت کا دن، یہ ایسی چیزوں کا ماننا ہے جو ہم نے دیکھی ہی نہیں، ہم نہیں جانتے، ہم نے پڑھا ہے اور سنا ہے، اور اللہ پہ ہم نے یقین کیا کہ اللہ ہے، جس نے یہ دنیا بنائی، جس نے مجھے بنایا، جس نے آپ کو بنایا۔ یہ اللہ کی سب سے پہلی کنڈیشن ہے کہ ہم جب ایمان لاتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں پر بالغائب بغیر دیکھے ہوئے ہمیں ماننا ہے۔ ہم کوئی اس میں حجت نہیں نکال سکتے، کسی سے فیکٹس نہیں مانگ سکتے، کچھ اس طرح چیزیں نہیں، کسی نے نہیں اللہ کو دیکھا، بس ماننا ہے۔ ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، ماننا ہے۔ ہم نے فرشتے نہیں دیکھے لیکن ماننے ہیں۔ ہم نے جنت نہیں دیکھی، دوزخ نہیں دیکھا، عذاب قبر نہیں دیکھا، ہم بس ماننا ہے۔ اپنی تقدیر پر ہم نے یقین رکھنا ہے۔ اگر کوئی اچھی بات ہے یا بری ہے تو وہ ہماری تقدیر ہے، اللہ نے لکھی ہے، ہمیں ماننا ہے۔ ایک چیز بھی اگر ہم نہیں مانتے، فرض کرو ہم تقدیر کو ہی نہیں مانتے، کہتے ہیں نہیں یہ تقدیر نہیں ہے، یہ ایسے ہوا، فلان نے کیا، ٹمکان نے کیا، ایسے کچھ عجیب عجیب باتیں کرتے رہتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، ہم ایک چیز بھی ہم چھوڑ دیں تو تعلیم تو ہمیں مل جائے گی لیکن ہدایت نہیں مل سکتی۔ ہمیں ہدایت پانے کے لیے ہمیں ان ساری چیزوں کو ماننا پڑے گا اگر ہدایت چاہیے تو۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں کہ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ ایمان جو ہے وہ ثبوت مانگتا ہے۔ ایمان کا تعلق اندر سے ہے، اور اندر سے تو کوئی نہیں دیکھ سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ منافقین بھی کہتے تھے ہم مانتے ہیں لیکن اندر سے نہیں مانتے تھے، اسی لیے پھر وہ اندر سے کھوٹے تھے۔ آج بھی اگر ہم عمل میں پیچھے ہیں تو اصل بات کیا ہے، ہمارا جو ایمان ہے وہ کمزور ہے۔ جس کا کمزور ایمان ہوتا ہے اس کا عمل بھی کمزور ہوتا ہے۔ جس پودے کی جڑیں کمزور ہوتی ہیں اس پودے کا پھل بھی بیکار ہوتا ہے۔ اسی طرح کمزور ایمان، بیمار ایمان، کمزور اور بیمار عمل۔ جہاں عمل بیمار ہے، عمل کمزور ہے، وہاں نصیحتیں اور لیکچر نہیں کام آتے۔ ہمیں اپنے روٹس کو دیکھنا ہے، ہمیں اپنی ایمان کی کیفیت کو دیکھنا ہے کہ وہ کیسی ہے، ہمیں روٹ تک پہنچنا ہے۔ اصل بنیاد پر تو ہمیں توجہ کرنی ہے۔ ہم کتنا ڈانٹتے ہیں بچوں کو، یا کسی کو ہم جب بتانا چاہتے ہیں کہ ہدایت کا راستہ، لیکن ہم اصل روٹ کو نہیں دیکھتے۔ بچوں کو ہم کہتے ہیں نماز پڑھو، یہ کرو، آپ نے ایسا کام نہیں کیا، جیسے کہ میں نے پہلے ٹاک میں بھی کہا تھا کہ ہمیشہ ہم لوگوں کے ڈر سے اور عزت سے اور ان چیزوں کو لے کے ہم جو ہے نا کرتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس کی روٹ کیا ہے، روٹ کیا ہونی چاہیے، اور جو ایمان ہے وہ کیا تقاضے کرتا ہے، وہ ثبوت مانگتا ہے۔ اور ایمان کے لیے تقویٰ چاہیے۔ تقویٰ کیسے آئے گا جب تک ہمیں روٹ ہی نہیں اپنے پتہ، صحیح ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کہاں سے شروع کریں۔ ہم بس کہتے ہیں نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، یہ، لیکن اندر کس کے لیے رکھ رہے ہو، کیوں رکھ رہے ہو، اس کا انجام کیا ہوگا، اس سے حاصل کیا ہوگا، کیا ملے گا ہمیں اس کے بعد، اگر نہیں رکھیں گے تو کیا ہوگا۔ ایک ہی بات ہم نے سنی، جہنم میں جاؤ گے، عذاب ملے گا، آگ میں جلو گے، لیکن اس کے بدلے اگر کریں گے تو یہ بھی تو بتائیں
جائیں کیا ملے گا. ہمیں اپنے بچوں کو بہت پیار سے یہ ساری چیزیں سمجھانی ہے کہ ہمیں بہت وہ گھر ملے گا جہاں سے ہمیں بھیجا گیا ہے. اور بچوں کو یہ جو ہم ہدایت دیتے رہتے ہیں ان کے دل کے اندر بات پہنچتی یہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جب سب سے پہلے کام جو ہے وہ ہم نے کیا ہی نہیں ہے، بنیاد ہی نہیں کھودی، وہ بنیادیں ہی نہیں کھودی. بنیادیں نہ بنائیں گے تو دل کا جیسے کہتے جیسے آپ دیکھیں کھیتوں میں ہل چلاتے ہیں اور جب تک زمین ڈھیلی نہیں ہوتی سافٹ نہیں ہوتی وہاں بیج نہیں ڈال سکتے. اسی طرح ہمیں اپنے دل کا جو ہے دل کو ہمیں نرم کرنا ہے، اللہ کی محبت پیدا کرنی ہے، اللہ کا خوف پیدا کرنا ہے. اس کے پھر ایمان آتا ہے. اب پھر ایمان آتا ہے اس کے بعد جو ہے یہ ایمان کا ایک بیج ہم لگاتے ہیں جس دل میں ڈالنا ہے، پہلے اس کو نرم کرنا ہے. ایمان کا بیج اندر جائے گا تو پھر پودا نکلے گا. اندر کی اصلاح جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے. ابھی ہم تھوڑی دیر کے لیے بریک کی طرف چلیں گے انشاءاللہ. میں یہاں سے ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سنہری موتی پروگرام کے ساتھ زبیدہ خان کے ساتھ آپ دوبارہ حاضر ہوں. آپ یہ پروگرام رمضان ریڈیو ولورہمپٹن 87.9 ایف ایم سے سن رہے ہیں. آتے آتے ایک میسیج آیا ہمیں تو جزاک اللہ. میں نام نہیں جلدی میں پڑھ سکی کیونکہ اسی وقت میں آن ایئر ہو گئی تھی. تو جزاک اللہ جس نے بھی یہ میسیج بھیجا. آپ کا آپ نے اصلاح شو اس کو پروگرام کو بھی اور آپ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہو رہا ہے تو جزاک اللہ خیر میرے پروگرام سننے کا. تو آگے بڑھتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ جب تک ہم ہل نہ چلایا جائے تو وہاں پہ بیج نہیں ڈالا جاتا، پہلے زمین کو کھودنا پڑتا ہے. اسی طرح ایمان جو ہے ایک بیج ہے جس دل میں ڈالنا ہے، پہلے اس کو نرم کرنا ہے. ایمان کا بیج جو ہے اندر جائے گا تو پھر پورا نکلے گا. اندر کی اصلاح کا نام کیا ہے؟ تقوی. ایمان اندر کی چیز جو ہے چیز جو ہے اس کا ظاہر مطلب کیسے ہوگا، کیسے ہم کریں کہ ہمارے اندر ایمان آ گیا ہے، ہم ایمان والے ہیں. اب ہمیں عمل چاہیے. اب عمل میں پہلا مطالبہ اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے کہا کہ اللہ نے کہا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. ایمان آ گیا. اب اللہ کا مطالبہ بھی آ گیا، نماز کا. اور وہ صرف نماز پڑھنے کا نہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ یعنی نماز قائم کرتے ہیں. قائم کرنے کا مطلب درست طریقے سے پڑھتے ہیں. نماز کو ہمیں اپنی زندگی میں سب سے زیادہ امپورٹنس ہونی چاہیے، کیونکہ جب ایمان آ جائے تو سب سے پہلے اللہ نے ایک ڈیمانڈ کی کہ جو لوگ میرے انمتا والے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ قائم کرتے ہیں صلاح، نماز پڑھتے ہیں. یہ نہیں دیکھیے ہم جو ہیں نماز کس طرح پڑھتے ہیں، اور یہ تو سب سے پہلے ہمارا جو باڈی سے ہمیں اللہ نے کچھ مانگا ہے، ہمیں عمل کے طریقے سے وہ نماز مانگی ہے. اور اس کو ہم کس طرح پڑھتے ہیں؟ دیر سے، سست ہو کے، پیچھے رہ کے. اور اگر 3-4 لوگ گھر پہ بھی ہیں تو ان کو کہتے ہیں پڑھ لو اپنی پڑھ لو، میں بعد میں پڑھ لوں گا کیونکہ میں بہت مصروف ہوں، میں ابھی نہیں میرے پاس وقت. دیکھیے ہم شاپنگ چلے جاتے ہیں اور مجھے کتنی سسٹرز ہیں انہوں نے فون کیا کہ میں شاپنگ پہ تھی تو میری نماز ضائع ہوگی تو یہ کیسے نماز پڑھوں. بھائی آپ شاپنگ جانے سے پہلے کیوں نہیں نماز پڑھ کے گئے؟ اب آپ کو فکر ہوئی ہے کہ نماز میری چھوٹ گئی ہے. دیکھیے ہم جب کہیں کسی ٹرپ پہ جانا ہوتا ہے، صبح ہمیں جلدی اٹھنا ہے، ڈوور تک جانا ہے، وہاں سے ہم نے لینا ہے، شپ لینی ہے اور آگے جانا ہے. کیسے ہم رات کو بچوں کو اور اپنے آپ کو کہتے ہیں سو جاؤ، جلدی سو تاکہ صبح ہم جلدی نکلنا ہے، تھوڑی سی نیند ہو جائے. کس طرح ہم تیاریاں کرتے ہیں؟ تو ہمارے جو ٹائم ہیں ہماری نماز کے، ہماری گھڑی جو ہے وہ 12 3
6-9 سے نہیں ہونی چاہیے. ہماری گھڑی ہونی چاہیے فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء. اپنے کلاکس کے اوپر سٹیکرز لگائیں، اس کے لکھیں کہ یہ اتنے بجے میری یہ نماز ہوگی، اس سے پہلے میں نے یہ کام کرنا ہے، اس کے بعد میں نے یہ کام کرنا ہے. ہم شادیوں پہ تیار ہو کے کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارا میک اپ نہ اترے، ہمارے کپڑے نہ خراب ہو جائیں، ہم وضو نہیں کرتے، ہم نماز کو جانے دیتے ہیں. دیکھیے ابھی سے یہ رمضان کا مہینہ ہے، جو غلطیاں ہوگی ان کے لیے معافی مانگ لیں، لیکن جو آنے والا وقت ہے اس میں اپنا وقت مت ضائع کریں. میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر چلنے کی توفیق دے. دیکھیے میری باتوں کو آپ اپنی ذاتی نہیں سمجھنا. جب میں یہ بات کرتی ہوں کچھ بھی، سب سے پہلے یہ لیسن میرے خود کے لیے ہوتے ہیں، میرے کان، میرا دل، میرا دماغ، میں خود سوچتی ہوں، سنتی ہوں، اور یہ پیغام سب سے پہلے اللہ کا میرے لیے ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ مجھے اجازت دیتا ہے تو میں یہاں آ کے بیٹھتی ہوں اور پھر آپ سب سے بات کرتی ہوں. یہ جو پیغام ہے ہم سب کے لیے ہے کہ ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی ہے. نمازوں کا کلاک بنائیں، اس کلاک کے اوپر لگا کے اسٹکر. ہاں کوئی بھی کام کرنا ہے، کہیں بھی جانا ہے، اپوائنٹمنٹ بک کرنی ہے، کہ میٹنگ بک کرنی ہے، تو ایسے کریں. نماز کو دیکھیں پہلے یا بعد میں، پہلے یا بعد میں، نماز کے بیچ میں نہیں کہ نماز ادا ہو جائے گی اس کے بعد ہم جو ہے یہ کریں گے. تو ایسے کرتے ہیں. ہاں نہیں، پہلے میں تھوڑا سا اور بول لوں پھر میں ہم کرتے ہیں کہ نعت کی طرف چلیں گے. 1 منٹ اور میں اجازت لیتی ہوں ان لوگوں سے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کہ تقوی جو ہے وہ پہلے ایمان، پھر اس کی تصدیق کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ عمل میں سب سے پہلے نماز، اپنے جسم کے ساتھ اطاعت کا اظہار، پھر اپنے مال سے. اب جو دیکھیں اگر اب آپ دیکھیں اگر آپ کو کوئی جسم اور مال سے کہے کہ چوز کرو کہ کون سی چیز لینی ہے، تو ہم کون سی لیں گے؟ ہمیں زندگی چاہیے، ٹھیک ہے مال بھی چاہیے، لیکن سب سے پہلے زندگی چاہیے. کوئی ہمیں ایسے کوئی آ کے ایک دم کوئی ہمارے گھروں میں گھس جائے یا کوئی دکان میں یا کسی جگہ تو ہمیں کہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ لے لو، سب کچھ لے لو، لیکن ہمیں نہ مارنا. کہ اس میں کیا آ گیا؟ ہم جسم، ہماری جان وہ زیادہ ہمیں عزیز ہے. تو اللہ نے بھی کیا ڈیمانڈ کی؟ نماز پڑھو اپنے جسم کے ساتھ، اپنے جسم کو جھکاؤ میرے آگے. اور اس کے بعد یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے جو ہم اپنے جسم اپنا سجدہ کرتے ہیں، اپنا سر اللہ کے آگے رکھتے ہیں. جسم ہوگا، صحت ہوگی تو مال اور انسان جو ہے کما ہی لیتا ہے. اسی لیے ہمیں سب سے پہلے نماز کی طرف اللہ نے کہا کہ نماز آؤ اور اپنے جسم سے اطاعت کرو. پھر انسان کو کیا پیارا ہوتا ہے؟ اس کا مال. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ ہمارے دیے ہوئے مال سے. یہاں پہ ہمیں ایک چیز غور سے سننی ہے کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ ہمارے دیے ہوئے مال سے خرچ کرتا ہے. اللہ نے یہاں صاف کہہ دیا کہ میں نے جو مال دیا، جو میرا مال ہے، وہ اس سے خرچ کرتا ہے. ہم کیسے کہتے ہیں کہ یہ میرا مال ہے، یہ میری چیز ہے، یہ میرا ہے؟ اللہ نے تو نہیں کہا. اللہ نے تو اپنا ڈیمانڈ کی ہے کہ یہ میرا مال ہے جو میں نے تم لوگوں کو دیا ہوا ہے، اور اس سے وہ خرچ کرتا ہے. اور وہ کون ہوتا ہے؟ جو انعمتا والا ہوتا ہے. ابھی ہم ایک نشید کی طرف چلتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. نبی 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 اندھیرے میں دل کے چراغ محبت یہ کس نے جلایا سویرے سویرے. نام محمد صلی اللہ، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کی جلا. نام محمد صلی اللہ، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کی جلا. نام محمد صلی اللہ، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کی جلا. اندھیرے میں دل کے چراغ محبت یہ کس نے جلایا سویرے سویرے.
اندھیرے میں دل کے چراغ محبت یہ کس نے جلایا سویرے سویرے لیا جب بھی میں نے یہ نام محمد بڑا لطف آیا سویرے سویرے اندھیرے میں دل کے چراغ محبت یہ کس نے جلایا سویرے سویرے نام محمد صلی اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک دل کی جلا نام محمد صلی اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک دل کی جلا عقیدت کی منزل کا بس راز یہ ہے عشاء کے وضو سے ادا ہو سحر بھی عقیدت کی منزل کا بس راز یہ ہے عشاء کے وضو سے ادا ہو سحر بھی عبادت کا سودا اندھیرے اندھیرے منافع کمایا سویرے سویرے اندھیرے میں دل کے چراغ محبت یہ کس نے جلایا سویرے سویرے نام محمد صلی اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک دل کی جلا نام محمد صلی اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک دل کی جلا خیال مدینہ میں نیند آ گئی جب قرار آ گیا بے قراری کو میری خیال مدینہ میں نیند آ گئی جب قرار آ گیا بے قراری کو میری کہ یہ سبز گنبد کہ میں نے نظارے بڑا لطف آیا سویرے سویرے اندھیرے میں دل کے چراغ محبت یہ کس نے جلایا سویرے سویرے نام محمد صلی اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک دل کی جلا نام محمد صلی اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک دل کی جلا خدا کی قسم یہ حقیقت ہے لوگوں کہ بے نور آنکھوں میں بھی نور چمکا تیرے سبز گنبد کو سورج کی کرنوں نے جب جگمگایا سویرے سویرے اندھیرے میں دل کے چراغ محبت یہ کس نے جلایا سویرے سویرے نام محمد صلی اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک دل کی جلا نام محمد صلی اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک دل کی جلا ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے السلام علیکم. کتنی پیاری نشید تھی ماشاء اللہ. سنہری موتی پروگرام کو سن رہے ہیں آپ 87.9 FM رمضان ریڈیو وولورہمپٹن سے. میں نے کچھ ایک دو لوگوں نے کہا تھا کہ ہم نے فون کرنا ہے، تو میں نے ان سے کہا تھا کہ اگر 2:30 بجے کریں، تھوڑا سا ہمارا جو لیسن ہوتا ہے وہ بھی زیادہ مطلب ہم بیان کر سکیں. تو اگر آپ لوگ چاہیں اپنا خیالات کا اظہار کرنا چاہیں، کچھ ان پٹ ڈالنا چاہیں تو ضرور کریں فون. ایسی کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہے، آپ آئیں. اور ہمارا نمبر ہے
01902972150 اور اگر کوئی ٹیکس کرنا ہے تو وہ ہے 07440420432 اور میں سسٹر شناز کا تھینک یو کرتی ہوں جنہوں نے ٹیکس کیا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے حوصلہ افزائی کی اور پروگرام کو پسند کیا اور آئندہ بھی انشاءاللہ ہم اسی طرح کے پروگرام لے کے آئیں گے آپ کی خدمت میں. اور باقی بھی جو رمضان ریڈیو وولورہمپٹن میں پروگرام ہو رہے ہیں بہت بینیفیشلز ہیں اور بہت سننے والے ہیں اور ضرور ان میں بھی ان کو بھی آپ سنیے اور ان سے بھی لطف اٹھائیے اور اپنا اس میں سے بھی آپ کو بہت بینیفیشل جو ہے نا ٹاکس ملیں گی. ہم بات کر رہے تھے کہ پھر اللہ نے ہمیں کیا کہا کہ یہ جو مال ہے یہ کس نے دیا, یہ میں نے تمہیں دیا, یہ جو ہمارے دیے ہوئے مال سے خرچ کرتا ہے. اب اس کا تعلق کس سے ہے؟ اب جب مال بھی جب خرچ کرتے ہیں تو ہر کوئی نہیں کر سکتا. کتنے لوگ میں نے دیکھے ہیں ڈھیروں ان کے پاس پڑا ہوگا لیکن نہیں دے سکتے. وائی؟ کیونکہ یہ بھی دل سے تعلق ہے. اس کا دل بڑا ہوگا تو دیں گے. کچھ لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوتا ان کے پاس, جو کچھ ہے وہ بھی اٹھا کے دے دیتے ہیں. تو اس کا بھی معاملہ جو ہے یہ دل سے ہے. اب آپ دیکھیں جو بخل ہے وہ کہاں ہوتا ہے؟ وہ بھی دل میں ہی ہوتا ہے. یہ جب دل بڑا ہوتا ہے دل میں دوسروں کی تڑپ ہوتی ہے. اب جب ضرورت مند لوگوں سے رحم ہو, محبت ہو تو آپ خود ہی آگے بڑھتے ہیں. آپ کو کسی کو کہنا ہی نہیں پڑتا, نہ ہی آپ کو کسی سے کوئی مشورہ چاہیے, نہ ہی آپ کو کوئی بہت بڑی ڈگری یا سرٹیفکیٹ چاہیے کہ مجھے یہ بات پتہ چلی ہے تو میں اس بندے کی مدد کروں اور میں بتاؤں. آپ آگے بڑھ جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں نہیں, اگر یہ چیز میرے فائدے کے لیے ہے تو میرے اس عزیز کے لیے بھی فائدے کے لیے ہوگی. تو یہ جو رزق پھر آگے یہ جو رزق ہے اس کی بھی دیکھیں. رزق جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس میں مادی بھی ہے اور مانوی بھی. مادی جو ہے یہ کھانا پینا مطلب پیسے دولت جو بھی ہے یہ ساری. یہ جو مانوی ہے اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں, جیسے آپ کی صحت ہوگی, علم ہو گیا, وزڈم ہوگی, آپ کے اندر رحم ہو گیا, آپ کے بہت ساری چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے اندر ہیں اور اچھی ہیں, وہ صفات والی ہیں, وہ لوگوں کو فائدہ دینے والی ہیں. یہ جتنی بھی یہ بھی رزق ہے, لیکن یہ اللہ نے بانٹا ہے. اس کو بانٹا ہے, کسی کو تھوڑا دیا, کسی کو زیادہ دیا. آپ دیکھیے ایک انسان ہے, اس کا بات کرنے کا طریقہ جو ہے بہت میٹھا ہوگا. ایک انسان ہوگا اس کی بات وہی ہوگی لیکن تھوڑی پھیکی ہوگی, اور ایک اور انسان ہے اس کی بات وہی ہوگی لیکن بڑی کڑوی ہوگی. اب کیا ہو گیا یہاں پہ؟ شاید دل تینوں کے اچھے ہیں لیکن اب مٹھاس جو زبان میں تھی اللہ نے ہر انسان کو تھوڑی, ایک کو زیادہ دے دی, ایک کو تھوڑی کم دے دی, ایک کو اس سے بھی زیادہ کم دے دی. اب اس کا یہ نہیں مطلب کہ ایک انسان جس کے پاس کم ہے ہم اپنی کو بھی پھینک دیں اور اس کے جیسے ہو جائیں. ہمارے اگر جس کے پاس زیادہ مٹھاس ہے وہ اس کو سنبھال کے رکھے, وہ اس کا ٹریجر ہے, وہ اس کا دولت ہے, اس کے پاس وہ اللہ کی طرف سے اس کے پاس گفٹ ہے. اب خود ہی دیکھیں, اگر کسی کے پاس زیور ہے, گاڑی ہے, گھر ہے اور ایک کے پاس نہیں ہے, کیا وہ جو جس کے پاس زیور ہے, گاڑی ہے, گھر ہے, وہ اپنا چھوڑ دیتا ہے, پھینک دیتا ہے کہ دوسرے کے پاس نہیں ہے تو میں اپنا چھوڑ دوں؟ کبھی بھی نہیں چھوڑے گا. تو کیوں نہ ہم اپنی اچھی عادتیں, اچھی جو ہمارے اندر اللہ نے صفات ڈال دی ہیں اور ہیں لیکن ایک دوسرے انسان کے پاس نہیں ہے تو ہم اس کو دیکھ کے اپنے آپ کو اس کے جیسا بنا لیں؟ نہیں, کوشش کریں کہ اس کے لیے بھی دعا کریں, اس کے اوپر ترس کھائیں, اللہ سے دعا مانگیں اللہ اس کو بھی دے دے, اللہ اس کو بھی ہدایت دے دے, اس کو بھی یہ صفات دے دے. اور اپنی صفات کو مت پھینکیں, وہ آپ کی دولت ہے, وہ آپ کی عزت ہے. اب کچھ لوگ ہیں ان کے پاس رحم ہے, کچھ لوگ ہیں ان کے پاس کم رحم ہے, کچھ لوگ ہیں ان کے پاس طاقت زیادہ ہے, کچھ لوگوں کے پاس نہیں ہے اتنی طاقت. تو یہ نہیں ہے کہ جو طاقتور ہے وہ اپنی آپ طاقت کو چھوڑ دے گا, کہے گا کہ نہیں کہ یہ نہیں.
ہمیں جائز طریقے سے استعمال کرنی ہیں اپنی چیزیں، لیکن اچھی جو صفات ہیں اچھی جگہ لگانی ہیں اور ان کو ضائع نہیں کرنا، ان سے دور نہیں ہونا، دوسروں کو دیکھ کے اپنے آپ کو ان کے جیسا غریب نہیں بنانا، ان کو بھی دعا کرنی ہے، ان کی مدد کرنی ہے کہ وہ بھی ہماری طرح اور آئیں اور ہم جیسے ہو جائیں، اور اللہ ہم سب کو اچھا اور نیک اور ایسا بنا دے جیسے وہ ہم سے راضی ہو، انمتا والا، جس طرح اس نے فیور کیا ان لوگوں کے اوپر، انمتا ہمیں بھی ان میں کھڑا کر دے قیامت والے دن، ان کے ساتھ کھڑا کرے، یہ دعا ہم نے کرنی ہے۔ تو وہی لوگ اسی کتاب سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ جیسے جیسے یہ کتاب، یہ قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں تو یہ بہت کچھ مانگتی ہے، تو اگر ہمارے اندر تقویٰ نہیں آیا تو پھر اس پر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو ہم نے تقویٰ جو ہے اس کو اس کی کوالٹی پیدا کرنی ہے۔ تقویٰ نہ آئے تو ہدایت ملنا مشکل ہو جاتا ہے، اور جب ہم دینے والے بنتے ہیں وہ جانتا نہیں ہے کہ ہمیں واپس کتنا مل رہا ہے۔ کبھی بھی اللہ کسی کا بھی نہیں رکھتا، اللہ جو ہے اس سے ڈبل دیتا ہے۔ یہ بھی دن جو ہیں آپ لوگوں کے بہت رحمت والوں ہیں، میں دیکھ رہی ہوں رمضان ریڈیو میں کافی چیریٹیز وغیرہ آ رہی ہیں، مسجدز کی اپیلز آ رہی ہیں، تو جہاں جتنا آپ کی توفیق ہے دل کھول کر دیں، اور انشاءاللہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ کسی سے لیتا نہیں، اللہ دینے والا ہے، دیتا ہے ہمیشہ، اور جب ہم اللہ کی راہ پہ دیتے ہیں تو وہ مزید زیادہ پلٹ کر آتا ہے۔ جس کے اندر ایمان ہوتا ہے اللہ اس انسان کے اندر ایک بصیرت دیتے ہیں، اس کو ایک وزڈم آتی ہے، وہ وقتی طور کے نقصان یا فائدے کو نہیں دیکھتا، وہ آنے والے وقت کو دیکھتا ہے۔ یہ جو اخلاق ہے یہ کرنا، یہ بھی ینفقون میں ہے۔ یہ مطلب ایمان کے بغیر، مطلب کہتے ہیں کہ یہ پکے ایمان کے بغیر جو ہے وہ انسان کے پاس نہیں ہو سکتا، اخلاق نہیں ہو سکتا۔ پکا ایمان، اگر اخلاق چاہیے، سچا اخلاق چاہیے تو ایمان کا پکا ہونا بہت ضروری ہے۔ اخلاق، اچھا دل، اچھے معاملے کرنے کی توفیق ہونی چاہیے۔ خود جو ہے دیکھیں مسکرانا کتنا بڑا صدقہ ہے۔ کچھ تو اتنے لوگ بخیل ہوتے ہیں کہ مسکرانے کا بھی جواب نہیں دیتے، خود تو کیا مسکرائیں گے کہ دوسروں کا بھی جواب نہیں دیتے، اتنے بے حرص ہوتے ہیں۔ خیر، مسکراہٹ جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا صدقہ ہے، اچھی بات بھی کرنا صدقہ ہے۔ اللہ نے علم دیا ہے، اللہ نے اچھی بات کرنے کی توفیق دی ہے، تو کیوں ہم پیچھے رہیں، کیوں نہ اچھی بات کریں، بولیں، بتائیں، دوسروں کو بھی اچھی باتیں بتائیں۔ جتنا دیتے ہیں اتنا ہی مولا مال واپس کرتا ہے۔ تقویٰ اور اخلاق یہ دونوں آپس میں جڑی ہوئی چیزیں ہیں، تقویٰ اندر اور اخلاق باہر۔ اخلاق ہوتا کیا ہے؟ ہمارے لوگوں کے ساتھ جو معاملہ، دوسرے انسانوں کے ساتھ جو معاملے کا طریقہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ کتنی خوبصورت بات متقی کو سکھائی گی کہ ایسے لوگ ہدایت پا سکتے ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں مرنے سے لے کر آخرت تک، یہ سب آخرت کا حصہ ہے۔ ان سب پر یقین رکھنا، آخری منزل کیا ہے ہماری؟ جنت تک۔ جان نکلتے وقت فرشتے جو کفن لے کر آئیں، پھر قبر میں منکر اور نکیر کا آنا،
برزخ کی زندگی، دوبارہ اٹھایا جانا، یہ ساری چیزیں آخرت میں آتی ہیں اور ان پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ ہونا ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہ ہے ایمان کا آخری درجہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ آخر کو سامنے رکھ کر سفر شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف اتارا گیا جو آپ سے پہلے اتارا گیا، مطلب جو پچھلی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جو کتابیں انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئیں وہ سب سچی ہیں۔ اب وہ اپنی اصلی شکل میں دنیا میں پائی نہیں جاتی، پر ان پر بھی عمل بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اب عمل صرف جو قرآن اور اس کی تشریح نبوی پر ہی کیا جائے گا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وحی اور رسالت کا سلسلہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا گیا، ورنہ اس پر بھی ایمان لانے کا ذکر اللہ تعالیٰ ضرور فرماتے۔ آگے یہ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں اچھا یہ کہتے ہیں ہم لوگ ہمیشہ نماز میں کہ اہدینا الصراط المستقیم، کہ دکھا ہمیں راستہ سیدھا۔ ہم مانگتے ہیں، اب ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ کون سا راستہ ہم مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور کس راستے پہ ہم نے چلنا ہے۔ یہ نہ ہو کہیں جا نماز پہ لیکن جان نماز سے اترتے ہی پھر ہم اپنی راستوں پہ چل پڑیں۔ ہمیں ابھی آگے جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر ہمیں جب ہم نے کہا اہدینا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہے کتاب جہاں سے تمہیں ہدایت ملے گی۔ اللہ نے کیا یہ کتاب پڑھو اور اس پر عمل کرو۔ اب ہم نے کتاب بھی پڑھ لی، لیکن جب یہ ہم سے کچھ مانگتی ہے، ہم سے کوئی قربانی مانگتی ہے، ہم سے اپنی نفس کے لیے کہتی ہے کہ چھوڑ دے یہ بندہ تو یہ چیز، تو کیا ہم اس کو مانتے ہیں؟ کیا ہم وہ چھوڑتے ہیں؟ کوئی عادت ہے بری، کیا ہم اس کو چھوڑتے ہیں؟ تقویٰ ہے جو اللہ کا، جو عبادتیں ہیں، کیا ہم ان کو اب پورا کرتے ہیں؟ ہمیں ان پہ ہمیں فکر کرنا ہے۔ یہاں سے ہم اپنی زندگی کو ہم نے بدلنا ہے اور اس رمضان کے مہینے سے ہم بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ دیکھیے یہ رمضان کا مہینہ مختلف ہے، یہ ان جیسا نہیں ہے جو پہلے ہم رمضان کے مہینوں میں کرتے آئے ہیں۔ یہ بالکل ہم گھروں میں پڑے ہوئے ہیں، تو ابھی خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنہری موتی پروگرام کے ساتھ دوبارہ زبیدہ خان آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ یہ پروگرام 87.9 FM رمضان ریڈیو ولورہمپٹن سے سن رہے ہیں۔ دیکھیے ہم آگے بڑھتے ہیں کہ بات ہو رہی تھی کہ ہم جب کہتے ہیں کہ اہدینا الصراط المستقیم، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرما دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ نے کہا یہ کتاب پڑھو۔ اب ہم نے کتاب بھی پڑھ لی، لیکن جب یہ کوالٹی ہمارے اندر آئے گی ایمان کی تو پھر کیا ہوگا؟ اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔ اور فلاح سے مراد جہنم سے نجات اور جنت میں داخل، ہمیشہ کی کامیابی۔ ہم کس کو ناکامی سمجھتے ہیں؟ ہم یہ سوچتے ہیں ہمارے نزدیک ناکامی اور کامیابی کیا ہے جسے ہم نقصان کہتے ہیں؟ کہیں پیسے کھو گئے، کہیں چوری ہو گئے، کوئی برتن ٹوٹ گیا، کہیں گاڑی لگ گئی، گھر کا کوئی نقصان ہو گیا۔ یہ جو ہیں عاجزی چیزیں ہیں، یہ ٹیمپریلی ہیں۔ آپ دیکھیے دنیا میں کوئی بھی چیز ایک جیسی نہیں رہ سکتی۔ ہم اپنے آپ کو ہی اگر دیکھ لیں، ہمارے اپنے جسموں کو ہی ہم دیکھیں،
کیسے ہوتے ہیں اور کیسے ہوگے. کوئی بھی نعمت جو ہے ہم نہیں پکڑ کر بیٹھ سکتے. آئیے ان آیات کا پھر دوبارہ تلاوت کرتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اب مفلحون کون ہیں؟ ہم تھوڑا سا اس کو دیکھتے ہیں پیچھے جا کے. پہلے ہم نے شروع کیا تھا ایمان، متقی، صلاح. اب دیکھو مفلحون کون ہیں؟ جو ہدایت پر ہیں. اور ہدایت پر کون ہیں؟ جن کے اندر جو اندر سے متقی ہیں. متقی کون سی چیزیں ہیں جو بناتی ہیں؟ ایمان بالغیب، صلاح، انفاق، خرچ کرنا، آخرت پر یقین کرنا، ساری ان کتابوں کو ماننا جو ہیں. لیکن اس وقت جو ہے وہ ہماری قرآن پاک. تو یہ کیا ہے؟ یہ اس سے کیا آ گیا؟ تقویٰ. ان سب چیزوں سے دل نرم ہوگا. اگر ان میں سے کوئی کام چھوٹے گا تو اللہ کا خوف آتا ہے. اللہ کا خوف کیوں آیا؟ کیونکہ اللہ سے محبت ہے. اللہ روٹھ نہ جائے. انمتا کہ کون لوگ تھے؟ وہ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انعام ہے. جو یہ سارے کام کریں گے ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. کن لوگوں کے ساتھ؟ انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ. یہ سب اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں. یہ سب اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں. تو ہم بھی اگر محنت کریں تو ہم بھی ان لوگوں کے ساتھ قیامت والے دن کھڑے ہو سکتے ہیں. اب ہمیں اس پہ اپنا تقویٰ جو ہے وہ لے کے آنا ہے. دیکھیں حدیث شریف میں ہے کہ جو اخلاق کے اوپر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں. اب جس کے پاس تقویٰ ہوگا یہ اخلاق اسی کے ساتھ آئے گا. تقویٰ اور اخلاق یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں. ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اخلاق والے نہیں ہو سکتے. وہ ہمیں سکھانے آئے تھے. سید انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق کے حامل تھے. تو اگر ہم اللہ کے کسی رکن کو چھوڑتے ہیں، کسی انسان کے پیچھے وہ وقت ضائع کرتے ہیں تو یہ ہمارا اخلاق نہیں ہے. ہم اپنے نبی سے زیادہ آگے نہیں ہو سکتے. تو ہمیں اللہ کو آگے رکھ کے اس کے بعد اللہ کی مخلوق سے محبت کرنی ہے. اللہ سے محبت کرنی ہے، اللہ کے نبی سے محبت کرنی ہے. اس کے بعد جتنی بھی چیزیں اللہ نے دی ہیں، چاہے وہ دولت ہے، چاہے وہ جان ہے، چاہے وہ کوئی انسان ہے، پھر اس کے بعد اس سے محبت کرنی ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے ہیں.
सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हो से रवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, मीज़ान में हुस्न इखलाक से ज़्यादा भारी कोई चीज़ ना रखी जाएगी। क़यामत के दिन जब मीज़ान में नेकियां डाली जाएंगी तो सबसे भारी चीज़ जो है वो इखलाक होगा, और यकीनन हुस्न इखलाक वाला शख्स रोज़ेदार और नमाज पढ़ने वाले का दर्जा पा लेता है। इसका हमने नमाज रोज़ा वो हमारी इबादत अल्लाह के लिए, लेकिन हुस्न इखलाक जो है उसको भी साथ साथ रखना है। देखिए हम एक क्वेश्चन आया था मेरे पास किसी के लिए जो अल्लाह को नहीं मानते, और वो लोग जो हैं बहुत इखलाक के भी अच्छे हैं, नेकियां भी बहुत करते हैं, तो क्या वो नहीं जन्नत में जाएंगे? क्या उनको अल्लाह नहीं माफ़ करेगा? देखिए अल्लाह बहुत बेनियाज है। अल्लाह का जो माफ़ करना वो अल्लाह ही जानता है, वो किसको माफ़ करेगा किसको नहीं करेगा। हम किसी के लिए राय नहीं दे सकते कि कोई ये जन्नती है या ये गुनहगार है, ये अल्लाह ही जानता है। लेकिन एक बात हमें याद रखनी है कि जो भी हम काम करते हैं उस काम के पीछे एक मकसद होता है, हर इंसान का मकसद होता है। उस मकसद में अगर अल्लाह नहीं है, अल्लाह के रसूल की सुन्नत नहीं है, तो फिर वो नहीं, वो अमल नहीं हमारा एक्सेप्ट किया जाएगा। पहले अल्लाह, उसके बाद नबी, और उसके बाद हमारे अमल। बग़ैर अल्लाह के जो हम काम करते हैं उसके पीछे अगर मकसद अल्लाह को राज़ी करना नहीं है, हमारी अपनी सेटिस्फेक्शन है, हमारे अपने गोल्स हैं, हमारा अपना कोई मोटिव है, तो वो जो है वो नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। अल्लाह ही की रज़ा चाहिए उसमें। अभी हम आगे बढ़ते हैं। जो आगे उन लोगों का ज़िक्र किया गया है जो कहते हैं मैं कुरान की आयत पढ़ के फिर हम आगे बढ़ते हैं इनके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुंज़िरहुम ला युमिनून। जो अल्लाह को नहीं मानते, अल्लाह कहते हैं उनको अगर आप डराना है या ना डराना वो बराबर है, ये लोग ईमान नहीं लाएंगे। देखिए उस दिन भी बात हुई थी कि डराना भी, ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह कह रहे हैं कि आप बेशक इनको डराओ या ना डराओ, इनके लिए बराबर है, ये नहीं ईमान लाएंगे। ये क्यों नहीं जो डराना था हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो ये नहीं था कि हाँ हम डर डर के बैठे, वो आखिरत का डराना था कि अगर हम अल्लाह की बात नहीं मानते तो फिर अल्लाह ने हमारे लिए बड़ा ही अजाब भी रखा हुआ है। क्योंकि अल्लाह ने हमें देखिए नेमतें दी हैं। आज भी अगर आप देखें तो आज जो हवा जो अल्लाह को मानने वाले हैं वो भी वही ले रहे हैं, और जो नहीं मानते वो भी वही ले रहे हैं। और क्या जो अल्लाह को मानते हैं उन्हीं से हिसाब पूछा जाएगा, उनसे नहीं पूछा जाएगा जो अल्लाह को नहीं मानते? नहीं, हर इंसान से पूछा जाएगा। आगे अल्लाह कहते हैं क्यों नहीं ये मानते। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावतुम व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। अल्लाह ताला ने इनके दिलों पर और इनके कानों पर मोहर कर दी है, और इनकी आँखों पर पर्दा है, और इनके लिए बड़ा ही अजाब है। देखिए जब दिलों पे अगर दिलों पे मोहर लग गई, कानों पे नहीं, हमने इनके कान हक बात सुनने के लिए आमादा नहीं, और उनकी निगाहें कायनात में फैली हुई रब की निशानियां देखने से महरूम हैं, तो अब वो ईमान किस तरह ला सकते हैं? ईमान तो उन्हीं लोगों के हिस्से में आता है जो अल्लाह ताला की दी हुई सलाहियतों का सही इस्तेमाल करते हैं और इनसे मार्फत हासिल करते हैं। इसके बरअक्स लोग तो
کہ جو ہیں وہ حدیث میں ہے کہ جس میں بیان کیا گیا ہے کہ مومن جب گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کے دل میں سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے. اگر وہ توبہ کر کے گناہ سے باز آ جاتا ہے تو اس کا دل پہلے کی طرح صاف اور شفاف ہو جاتا ہے. اگر وہ توبہ کی بجائے گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے تو اس کے دل پر ایک نقطہ، ایک سیاہ پھیل جاتا ہے، تو وہ اس کے پورے دل پر چھا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی وہ زنگ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کھلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یعنی ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا. اللہ سے ہمیں دعا مانگنی چاہیے کہ ایسا دن، ایسی رات، ایسا وقت، ایسی گھڑی ہمارے زندگی میں نہ آئے کہ ہمارے دلوں پہ زنگ پڑے. تو خاتمہ مہر لگ جانی سے یہ تعبیر فرمایا کہ جو ان کے مسلسل بدعمالیاں کی وجہ سے ان کے ساتھ ایسے ہوا. اب دیکھیے کائنات ہے، اتنا بڑا آسمان ہے، ان کو نظر ہی نہیں آتا کہ یہ کس طرح بغیر پلرز کے کھڑا ہے. اس کے اندر رنگ دیکھیں کتنے ہیں، پھر اس میں سے پانی کیسے آتا ہے، کون ہے، پھر اس کے اوپر جو گیلیکسیز ہیں، جو سٹارز ہیں آسمان. اب ہم چھتی ہم اگر بنائیں اور اس میں اگر ہم بلب لگانا چاہیں یا کوئی لائٹ، تو کتنا ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ کہاں سے اس کو پکڑیں گے، کدھر لگائیں گے، گر نہ جائے، سر پہ نہ لگے. تو یہ تو آسمان بغیر کسی پلر کے کھڑا ہے. پھر وہاں پہ ڈگمگاتے ستارے وہ کتنے خوبصورت لگتے ہیں اور ان کو نظر نہیں آتے، اور ان کے کان جو ہیں وہ کیا نہیں سنتے، ان کی کانوں تک آواز نہیں پہنچتی. اس کے بعد جو ہے اللہ آگے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو یہاں پہ اگلی جو آیت ہے یہ تیسرے گروہ کی بات ہو رہی ہے. یہ ان کی بات ہو رہی ہے جو منافق ہیں. منافقین کا تذکرہ شروع ہوتا ہے جن کے دل تو ایمان سے محروم تھے مگر وہ اہل ایمان کو فریب دینے کے لیے زبان سے ایمان کا اظہار کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ نہ اللہ کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ تو سب کچھ جانتے ہیں، اور نہ ہی اہل ایمان کا مستقل فریب میں رکھ سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے سے مسلمانوں کو ان کے فریب کاریوں سے آگاہ فرما دیتا تھا. یوں اس فریب کاری کا سارا نقصان خود انہی کو پہنچا. دیکھتے پڑھتے ہیں یہ آیات، اور اس میں دیکھیے یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے ہمارے اندر کون کون سی خامی ہے. یہ جب بھی ہم کچھ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں ہمیں دوسروں کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ کوئی دوسرا کیا کر رہا ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے ہمارے اندر کوئی ایسی خامی تو نہیں ہے جس سے ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہو جائے. دوسروں کو کبھی بھی نہیں جج کرنا چاہیے. ہر بندے کا معاملہ اپنا ہے، ہر بندے کا تعلق اپنا ہے اللہ کے ساتھ. ہر بندہ اپنا جواب دار دے گا، اپنے عمل کے جواب خود دے گا، ہم نہیں دیں گے اس کے لیے. ہمیں اپنی فکر کرنی ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں لیکن در حقیقت وہ ایمان والے نہیں ہیں. دیکھیے جب وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے، ہم بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن وہ دل سے نہیں کہتے، یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے. اللہ آگے کیا کہتے ہیں؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں مگر وہ سمجھتے نہیں.
فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ ان کے دلوں میں بیماری تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بیماری میں مزید بڑھا دیا، اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قالوا انما نحن مصلحون۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ خبردار ہو، یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن سمجھ نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قالوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اور لوگوں یعنی صحابہ کی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو جواب دیتے ہیں کیا ہم ایسے ایمان لائے جیسے بیوقوف لائے ہیں؟ خبردار ہو جاؤ، یقیناً یہی بیوقوف ہیں لیکن جانتے نہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، اور جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے صرف مذاق کرتے تھے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی اور بہکاوے میں اور بڑھا دیتا ہے۔ دیکھیے، ہم یہ بات بہت لمبی ہے اور وقت ہمارے پاس بہت کم رہ گیا ہے، اور اب ہم جو ہیں یہ دعا کرتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں جو اس طرح کرتے ہیں، میں مزید اس بات پہ انشاءاللہ کل آ کے بات کروں گی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان چیزوں سے دور رکھے اور ہمارے جو دل ہیں ان کو صاف رکھے اور ہماری ہر دکھ اور تکلیف کو وہ دور کرے۔ ہم دعا کرتے ہیں، دروشی بھیجتے ہیں پہلے اللہ کے رسول پر، اور اس کے بعد ہم دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایسی جو بیماریاں ہیں دل کی، ان سے بہت دور رکھے اور ہمارے اندر ایمان رکھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جو ہم سے گستاخیاں اللہ ہو چکی، اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما ان سے۔ اے اللہ ہماری نفس کو، ہم بہت کمزور ہیں، تو ہماری مدد کر اور ہمیں اپنے دین پہ چلنے کی توفیق دے، اور صاف دل سے خلوص سے ہماری تو مدد کر۔ ہم بہت کمزور ہیں، ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمارے اولاد کو نیک بنا دے۔ اے اللہ تو ہماری اولاد کو ایسا بنا کہ اگر ہم نہ رہیں تو جو ہم سے کام رہ گئے وہ اس کو لے کے چلیں، وہ آگے تمہارے دین کو لے کے آئیں، وہ تیرے بنے بندے، اللہ کے بندے بنے۔ تو اے اللہ تو ہمیں معاف فرمانا۔ میں آپ سب لسنرز کو اس وقت خدا حافظ بولوں گی۔ اللہ آپ کو خیریت سے رکھے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔
مولا میرے مولا مولا میرے مولا مولا میرے مولا مولا میرے مولا مولا میرے من کا من کا من کا میرے من کا من کا من کا تیری تسبیح میں رہنے دے تیری یادوں میں بہنے دے میرے من کا من کا من کا میرے من کا من کا من کا تیری تسبیح میں رہنے دے تیری یادوں میں بہنے دے اللہ تجھ سے دل کو لگانے کی لگی ہے ہر لمحہ تجھے دل میں بسانے کی لگی ہے بن جائے کوئی بات بنانے کی لگی ہے دن رات تیرا دھیا سجانے کی لگی ہے سجانے کی لگی ہے میرے من کا من کا من کا میرے من کا من کا من کا تیری تسبیح میں رہنے دے تیری یادوں میں بہنے دے مولا میرے مولا مولا میرے مولا مولا میرے مولا مولا میرے مولا قربت کا نور دے تیری چاہت کا نور دے دن رات تیری یاد سے راحت کا نور دے دل ذکر سے معمور تلاوت کا نور دے اللہ مجھے اپنی محبت کا نور دے میرے من کا من کا من کا من میرے من کا من کا من کا من تیری تسبیح میں رہنے دے تیری یادوں میں بہنے دے مولا میرے مولا مولا میرے مولا مولا میرے مولا مولا میرے مولا رنگ جاؤں تیرے رنگ میں لگ جائے تیری دھن دل تیرا بنے مولا تیرا بن کے گائے گن اے پاک ذات حق میں میرے کہہ دے فقط کن جو سانس چلے لے کے تیرا نام اسے سن تیرا نام اسے سن میرے من کا من کا من کا میرے من کا من کا من کا تیری تسبیح میں رہنے دے تیری یادوں میں بہنے دے مولا میرے مولا مولا میرے مولا مولا میرے مولا مولا میرے مولا دنیا کے تصور سے بیمار میرا دل غفلت سے ہوا جاتا ہے غم خوار میرا دل اللہ بنا دینا تو پرستار میرا دل کر دینا اپنے نور سے بیدار میرا دل میرے من کا من کا من کا من میرے من کا من کا من کا من تیری تسبیح میں رہنے دے تیری یادوں میں بہنے دے مولا میرے مولا مولا میرے مولا مولا میرے مولا مولا میرے مولا